अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आइए इंस्पेक्टर नियाज अहमद खोसो की डायरी से एक मुंतखब केस सुनते हैं। अब मैं उम्र की उस दौर में दाखिल हो चुका हूँ कि बाहर की दिलचस्पियों में हिस्सा लेने को बिल्कुल जी नहीं मानता। ज़्यादातर चारपाई के साथ ही दोस्ती रहती है। मैंने बड़ी हंगामा खेज ज़िंदगी गुजारी थी। कभी कभी ख्यालात की गाड़ी मुझे माजी में ले जाती है और मैं दोबारा से थानेदार बन जाता हूँ। वो एक अब्रालू दिन था और हम एक होटल के कमरे में खड़े इस लाश का जायजा ले रहे थे जिसकी इत्तला हमें मिली थी। ये होटल एक छोटी सी पहाड़ी पर वाक़ था और इसके इर्द गिर्द कुदरती हुस्न बिखरा हुआ था। लाश सीने के बल पड़ी थी और कमरे में खून का एक छोटा सा तालाब बन गया था। इस वक्त मेरे साथ सिपाही दिलावर और सिपाही खुर्शीद भी था। सिपाही दिलावर ने लाश को सीधा किया। दिल के मकाम पर सुराख था और खून इस सुराख से बह बह कर छोटे से तालाब की सूरत में जम चुका था। मैं ये भी बता दूं कि हमारे साथ होटल का मैनेजर और 2 वेटर भी मौजूद थे। इनके चेहरों पर खवाइयाँ उड़ रही थीं। ज़रूरी कार्रवाई के बाद मैंने सिपाही दिलावर की हमराही में लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और ख़ुद होटल के एक कमरे में आ बैठा। सिपाही खुर्शीद को मैंने इधर उधर से तफ्तीश करने पर मामूर कर दिया। दोनों वेटरों और मैनेजर को अपने सामने बिठा लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। इससे जो कहानी सामने आई वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। मकतूल का नाम शफीक था। शफीक एक नॉवेल निगार था और अक्सर इस होटल में आकर ठहरता था। वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी से तर्जुमा करता था। बकौले वेटरों के कमको और थीमे मिजाज का था। ज़्यादातर अपने लिखने का सामान लेकर दूर पहाड़ी की मशरक़ की सिमत निकल जाता था। हमने होटल का रजिस्टर चेक किया। शफीक का पता एक मशहूर शहर का था। इन दिनों शनाख्ती कार्ड बनते थे। शफीक का शनाख्ती कार्ड हमें कमरे में मिल गया। इसके मुताबिक इसकी उम्र 42 साल थी। इन दिनों अभी नादरा मुतारिफ नहीं हुआ था, लेकिन शनाख्ती कार्ड के दफातर थे। शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ पता रजिस्टर में दर्ज पते के ऐन मुताबिक था। इस होटल के तकरीबन 50 कमरे थे। कल रात तक 40 कमरे बुक थे। सुबह 6 बंदे कमरे खाली करके जा चुके थे। हमने इनके पते नोट कर लिए थे। कमरे को सील करके हम थाने वापस आ गए। मैं थाने का इंतज़ाम व इंसराम एएसआई राना तनवीर के हवाले कर गया था। वो मुझे मेरे ऑफिस में मिला। इस वक्त इनके 2 बज चुके थे। सबसे पहले हमने खाना खाया और फिर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इस केस पर बहस करने लगे। सर, लगता है कि कातिल होटल में मौजूद था। राना ने सिगरेट का कश लेकर कहा। वो अपनी प्याली खाली कर चुका था। तुम्हारा अंदाज़ा सही भी हो सकता है। मैंने आखिरी घूंट हलक से नीचे उतारते हुए प्याली मेज पर रखते हुए कहा और इन 6 बंदों की लिस्ट उसके हवाले कर दी। वो बगौर उसका जायजा लेने लगा। शफीक का ताल्लुक जिस शहर से था वो शहर भी हमारे थाने की हदूद में आता था, जबकि जो 6 बंदे होटल के कमरे छोड़कर गए थे इनके पते मुख्तलिफ जगहों के थे और ये सब जगह हमारे थाने की हदूद में नहीं आती थी। मैं आपको कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि दूसरे थानों में जाकर तफ्तीश का एक तरीक़ाकार होता है। एएसआई चला गया था और मैं थाने के दूसरे मामलात में सर खपाने लगा। चौंका उस वक्त जब एक सिपाही ने अंदर दाखिल होकर मुझे सैल्यूट किया और गोया हुआ, सर, एक जवान और 2 बुजुर्ग टाइप बंदे आपसे मुलाकात के मुतमन्नी हैं। आप जान ही गए होंगे कि ये सिपाही खुर्शीद था। मैंने उसे कहा कि भेज दो। चंद लम्हों के बाद एक जवान और 2 बुजुर्ग मेरे सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए थे। जवान की उम्र 20 साल के लगभग थी। नाम आमिर मालूम हुआ और ये शफीक का अकलौता बेटा था। बुजुर्ग महल्ले के मोअज़्ज़िज़ थे। आमिर चेहरे से परेशान ज़रूर लगता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये लग रहा था जैसे वो उतना गमगीन या परेशान नहीं है जितना कि एक बेटे को बाप के मरने पर होना चाहिए था, और वो भी कत्ल होने पर। ये बात मैंने अपने जहन में रख ली। वो ये पूछने आए थे कि कातिल का कुछ पता चला।
और इन्हें लाश कब तक मिलेगी? न जाने मुझे ये क्यों महसूस हो रहा था, जैसे ये सब कुछ सिर्फ रस्मन हो रहा हो। आप बात समझ गए होंगे, मैंने इनको कहा। पोस्टमार्टम के बाद शाम तक इनकी लाश मिल जाएगी और इसके बाद तफ्तीश शुरू होगी। जो बुजुर्ग साथ आए थे, इनके चेहरे ये जाहिर कर रहे थे कि इन्हें शफीक के मरने का दुख है। मुझे ये भी महसूस हुआ जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन आमिर की मौजूदगी माने हो रही हो। खैर, जो कुछ भी था, एक दिन सामने तो आना ही था। अगले दिन दोपहर तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। इसे हम इब्तिदाई रिपोर्ट कहते हैं। तफसीली रिपोर्ट और लाश को शाम ढले आना था। शफीक की मौत सीने में गोली लगने की वजह से वाक़या हुई थी और गोली तकरीबन 1 गज के फासले से चलाई गई थी। मैंने लाश का मुआयना करते हुए गौर से देखा था। ये गोली दूसरी तरफ यानी पीठ की तरफ से निकल गई थी, लेकिन हमें फायरशुदा गोली नहीं मिली थी। हमने कमरे में तलाश करने की सही की थी। बहरहाल, गोली मिल जाती तो रिवॉल्वर के कैलिबर के मुतालिक पता चल जाता। जख्म की नोयत देखते हुए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने तफसीली रिपोर्ट में, जो हमें शाम को मौसूल हुई थी, रिवॉल्वर के कैलिबर के मुतालिक लिखा था। जब लाश वापस आई तो लवाहिकीन आए बैठे थे, वो लाश लेकर चले गए। अगले दिन मैंने सिपाही दिलावर को साथ लिया और शफीक के घर पहुंच गया। ये एक 3 कमरों पर मुश्तमिल निफासत से बना हुआ घर था। हमें एक सजी सजाई बैठक में बिठा दिया गया। उस वक्त तक लाश को दफनाया जा चुका था। सहन में चरपाइयाँ बिछी हुई थीं और दुआ के लिए आए हुए लोग इन पर बैठे हुए थे। बैठक में आने से पहले हमने भी उधर ही बैठकर दुआ वगैरह की थी। हम देर नहीं कर सकते थे, हमारे फ़राइज़ ही ऐसे थे। बहरहाल, हमने 3 आदमियों को अपने सामने बिठा लिया। इनमें एक मकतूल का साला, एक भाई और एक उसका करीबी दोस्त था। अभी हमने सिर्फ टटोलना था। इस वक्त जज्बात भड़के हुए थे। ऐसे वक्त में इब्तिदाई तफ्तीश बाज़ औक़ात फ़ायदेमंद रहती थी। साले की उम्र 40 साल से ऊपर थी। रंग उसका गंदुमी और डील डोल के लिहाज से कमज़ोर सा बंदा लगता था, जबकि भाई सेहतमंद था और उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थीं। मकतूल के दोस्त को देखकर उसके मुतालिक ज़हन में अच्छा तासुर उभरता था। उम्र उसकी मकतूल से 3-4 साल ज़्यादा होगी। हाँ तो जनाब, हम अपने फ़र्ज से मजबूर हैं। आप लोग गहरे गम में हैं, लेकिन मैंने सिलसिला कलाम शुरू करते हुए कहा, हम वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। थानेदार साहब, हम आपकी बात समझ गए हैं। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछें। मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम इसके कातिल को तख्ता-ए-दार पर देखना चाहते हैं। मकतूल के भाई ने दुखी लहजे में कहा। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आमिर कहाँ हैं? वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। जनाब, क्या पूछते हैं? वो तो बाप को दफनाने के बाद कहीं चला गया था, मकतूल के दोस्त ने आँख भरते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने हैरान निगाहों से तीनों के चेहरे देखते हुए कहा। वो एक बेपरवाह और लाओबाली सा लड़का है जनाब, मकतूल के भाई ने कहा। मगर अभी तो दफनाए पहला दिन है और बेटा किसी को बताए बगैर कहीं चला गया है, मैंने मकतूल के भाई की आंखों में देखते हुए कहा। वो खामोश रहा। अच्छा, ये तो बता ही सकते हैं कि शफीक का ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने इसे कत्ल किया है? जनाब थानेदार साहब, शफीक सिर्फ नाम का ही शफीक नहीं था, बल्कि इसमें बामुसम्मा था। समझ नहीं आ रही कि मकतूल के दोस्त ने कहा और उसके भाई ने भी सर हिलाया। मैंने ये बात ख़ास तौर पर नोट की कि मकतूल का साला, जिसका नाम सफदर था, इस दौरान बिल्कुल खामोश बैठा रहा था, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कहीं और हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। सफदर साहब, अचानक मैंने सफदर की तरफ देखा, चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कल आप किसी वक्त थाने आ जाएं, आपसे वहीं बातें होंगी। मैंने देखा था कि उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया है और उसका कंतुमी रंग मज़ीद कंतुमी हो गया है। फिर हम वहाँ से थाने में वापस आ गए। एक बात की वजाहत कर दूं कि आज सुबह ही मैंने मकतूल के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए मुखबिर नदीम की ड्यूटी लगा दी थी। एएसआई राना तनवीर इन बंदों के मुतालिक छानबीन कर रहा था जो इस सुबह होटल छोड़कर गए थे। मुझे अचानक आमिर का कहीं चले जाना भी खटक रहा था। जब वो पहली बार थाने में आया था तो मैंने देख लिया था
کہ اسے باپ کے قتل کا زیادہ قلق نہیں ہے۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے صفدر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بٹھایا، پہلے اسے پانی پلایا اور پھر چائے اور بسکٹ سے اس کی تواضع کی۔ وہ نانا کرتا رہا، لیکن میں نے دوستانہ انداز میں یہ سب کچھ کر دیا۔ پھر دوستانہ انداز میں اسے سوال جواب کی اسٹیج پر لے آیا۔ صفدر بھائی، مجھے کچھ اشارہ دیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ تھانے دار صاحب، قتل تو میں بھی اسے کرنا چاہتا تھا، صفدر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا اور تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی تھی۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کی بہن کو اس سے کیا شکایت تھی؟ اسے صرف لکھنے لکھانے سے دلچسپی تھی، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، صفدر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ سمجھ تو گیا ہوں میں، لیکن صرف اتنی سی بات؟ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بہن کہتی تھی کہ اس نے کہیں باہر آنکھ لڑائی ہوئی ہے۔ کیا اس نے کبھی کسی عورت کا نام بھی لیا تھا؟ نہیں، صفدر نے جواب دیا۔ لیکن صفدر صاحب، جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ بھی شفیق کو قتل کرنا چاہتے تھے، کیا اس طرح مسئلہ حل ہو جاتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، جب بہن روتی تھی تو مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ ویسے اگر آپ کو شک ہے کہ میں نے ہی اپنے بہنوئی کو قتل کیا ہے تو آپ مجھے حوالات میں بند کر دیں اور اپنی تفتیش کریں۔ اچانک اس کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ میں ہنس پڑا اور صفدر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، صفدر صاحب، اتنے جذباتی نہیں ہوتے۔ پھر میں نے اسے رخصت کر دیا۔ آہستہ آہستہ پردے اٹھ رہے تھے۔ میں صفدر سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا اور اسے مشکوک افراد کی فہرست سے خارج نہیں کیا تھا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ کچھ باتیں چھپا رہا ہے۔ ہم پولیس والوں کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے 2-4 دنوں تک مقتول کی بیوہ سے ملاقات کرنی تھی۔ ابھی مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کی حالت اس قابل نہیں کہ اس سے تفتیش فائدہ مند ہو سکے۔ اگلے دن ASI واپس آ گیا۔ وہ 5 بندوں سے تفتیش کر کے آیا تھا۔ چھٹے بندے کے متعلق پتہ چلا کہ جو پتہ اس نے ہوٹل کے رجسٹر میں درج کروایا تھا وہ پتہ غلط ثابت ہوا تھا۔ ان دنوں ہوٹلوں میں کمرہ دیتے ہوئے زیادہ چھان بین نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی شناختی کارڈ طلب کیا جاتا تھا۔ اب تو حالات ہی اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بغیر شناختی کارڈ کے کمرہ دیا ہی نہیں جاتا، بلکہ شناختی کارڈ رکھ لیا جاتا ہے اور کمرہ چھوڑنے پر واپس دیا جاتا ہے۔ لیکن اس دور میں بھی جب معاملہ اس قسم کا ہوتا تھا تو ہم ہوٹل مالکان کی اچھی طرح خبر لیتے تھے۔ 2 گھنٹے بعد میں اور سپاہی خورشید ہوٹل میں موجود تھے اور ہمارے سامنے ہوٹل کا مینیجر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام بشارت تھا۔ اس نے ہماری خاطر تواضع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ ہاں تو بشارت صاحب، آپ نے بغیر تحقیق کیے اور شناختی کارڈ چیک کیے بندے کو کمرہ کیوں دے دیا تھا؟ تھانے دار صاحب، میں شرمندہ ہوں۔ ہمارا ہوٹل پچھلے 10 سالوں سے قائم ہے۔ اس قسم کا واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے، مینیجر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اب آپ ہی بتائیں، ہم اس بندے کو کیسے ڈھونڈیں؟ میں نے تیکھے لہجے میں سے کھورتے ہوئے کہا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میری نگاہیں بدستور اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور ذرا جاندار لہجے میں بولا، جناب، میں اس کا حلیہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ اس نے جو حلیہ بتایا سپاہی نے اسے نوٹ کر لیا۔ پھر میں نے اس ویٹر کو بلوایا جو مقتول کے کمرے میں جایا کرتا تھا۔ یہ ایک دبلا پتلا سا 30-32 سالہ بندہ تھا۔ کمر کے پیچھے چھوٹا سا کپ تھا، رنگ سانولا اور چہرہ بیسوی تھا۔ اس کا نام ہم ذوالفقار فرض کر لیتے ہیں۔ اس نے وہی باتیں دہرائیں جو وہ پہلے بتا چکا تھا۔ اس نے ہمارے استفسار پر ایک نئی بات یہ بتائی کہ اس سے ملنے ہوٹل میں کبھی کوئی نہیں آیا تھا۔ آخر میں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تم ایک بات بھول رہے ہو۔ کون سی بات جناب؟ میں نے دیکھا کہ میرے سوال پر وہ چونک گیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی مجھے اس کے چونکنے کا انداز یاد ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی، یہ ہوا میں تیر چلانے والی بات تھی۔ وہی بات ذوالفقار
جو تم چھپا رہے ہو؟ لیکن جناب، وہ کوئی جرم والی بات تو نہیں ہے، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، تم بتاتے ہو یا؟ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے بتایا تو میں اچھل پڑا۔ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ بہرحال بات یہ پتہ چلی کہ ایک جوان نے اسے کچھ پیسے دے کر کہا تھا کہ مقتول پر نظر رکھنی ہے، جو ہی کوئی عورت اس سے ملنے آئے اسے مطلع کیا جائے۔ اس نے ایک فون نمبر بھی ویٹر کو دیا تھا۔ ہم نے ٹیلی فون نمبر اس سے لے لیا اور ہوٹل سے نکل آئے۔ راستے میں سپاہی خورشید اور میں اس کیس کے سلسلے میں بات چیت کرتے رہے۔ ویٹر نے اس جوان کا حلیہ بھی بتایا تھا۔ اس کے متعلق میں ابھی نہیں بتاؤں گا، البتہ اتنا بتا دوں کہ ہوٹل چھوڑ کر جانے والا جوان نہیں تھا بلکہ ادھیڑ عمر تھا۔ تھانے واپس پہنچ کر پتہ چلا کہ مخبر ندیم آیا بیٹھا ہے۔ وہ اب تک کی حاصل شدہ معلومات میرے گوش گزار کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ کر کے چلا گیا۔ اس کا ذکر ابھی مناسب نہیں، اب انہی معاملات کی روشنی میں ہم نے آگے کا لاہ عمل تیار کرنا تھا۔ سپاہی خورشید کی میں نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ ہوٹل چھوڑ کر جانے والے شخص کا خاکہ تیار کروائے۔ 2 گھنٹے میں یہ کام بھی ہو گیا۔ ہوٹل سے تھانے میں واپس آتے ہی میں نے سپاہی دلاور کو بلا کر اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ جمیل اور رفیق کو کہہ آئے کہ ذرا اندھیرا ہوتے ہی وہ تھانے میں آ جائیں۔ واضح رہے کہ جمیل مقتول کا دوست اور رفیق مقتول کا بھائی تھا۔ اندھیرے میں بلانے کی وجہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یعنی میں مجرم یا مجرموں کو ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس وقت دونوں آئے، ایسا ایرانہ تنویر میرے کمرے میں بیٹھا حسب معمول سگریٹ سے شغل کر رہا تھا۔ ہم نے انہیں بٹھایا اور ان کو بلانے کا مقصد واضح کر دیا۔ ہم ہر طرح سے حاضر ہیں تھانے دار صاحب، دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ جمیل صاحب، شفیق آپ کا جگری یار تھا اور وہ آپ سے دل کی باتیں بھی کرتا ہوگا، میں نے مخبر ندیم سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں کہا۔ تھانے دار صاحب، جمیل سے پہلے رفیق بول پڑا۔ شفیق مجھ سے صرف 2 سال چھوٹا تھا، ہم بھی دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ ہم دونوں سے دل کی ہر بات کرتا تھا، مجھے پتا ہے، اسی لیے تو میں نے آپ دونوں کو اکٹھا بٹھایا ہے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور وہ دونوں میری طرف دیکھتے رہے۔ اچھا، میں نے ہنکارا بھرا اور کہا، کیا واقعی پچھلے 2-3 ماہ سے شفیق نے کہیں باہر دل لگا لیا تھا؟ سنا تو ہم نے بھی تھا، جمیل نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ابھی ہم کسی نتیجے پر پہنچے نہیں تھے کہ… میں سمجھ گیا کہ وہ آگے کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن جس مقصد کے لیے میں نے سوال کیا تھا وہ حاصل نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ ساری معلومات تو مجھ تک پہنچ چکی تھیں۔ آپ لوگ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شفیق اس معاملے میں کیا کہتا تھا؟ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کر دی۔ اوہ تھانے دار صاحب، شفیق کے قتل نے تو ہماری مت ہی مار دی ہے۔ وہ ہماری بات سن کر ہنس دیا کرتا تھا، آخر ہمارے اصرار پر ایک دن غصے میں آ گیا تھا اور صرف اتنا کہا تھا، سب بکواس ہے۔ تھانے دار صاحب، شفیق کو ہم نے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا، جمیل نے جواب دیا، اور آخر میں اس کا لہجہ دکھی ہو گیا تھا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ایک بولتا تھا تو دوسرے کی طرف ضرور دیکھتا تھا اور بولتے وقت جمع کا صیغہ یعنی ہم استعمال کرتا تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ شفیق کے ساتھ دونوں بے تکلف تھے۔ آپ لوگ اس سلسلے میں معلومات حاصل کرتے رہیں، رانا نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اور جو ہی کوئی بات آپ کے علم میں آئے ہم تک پہنچانے میں تاخیر نہ کریں۔ انہیں رخصت کرنے سے پہلے مخبر ندیم سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں ہم نے ان سے سوالات کر کے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ تقریباً ساری معلومات صحیح ہیں، لیکن یہ بات راز میں ہی رہی کہ کیا واقعی شفیق بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ بات بھی پتہ چلی تھی کہ شفیق کی بیوہ آج کل اپنے گھر میں ہی تھی، ورنہ پچھلے 1 ماہ سے صفدر اس کا بھائی اسے اپنے گھر لے گیا تھا۔ صفدر کی بیوی روٹھ کر اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ جھگڑالو اور سخت طبیعت کا تھا۔ اس سارے معاملے میں رات کے 10 بج چکے تھے۔
ہم اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ اگلے دن ہم نے مقتول کی بیوہ سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اگلے دن وہ کچھ ہو گیا جس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میں ابھی آ کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہی تھا کہ دو سپاہی ایک جوان کو پکڑ کر لائے۔ اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے چادر اتار دی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے خون آلود تھے اور اس نے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا پکڑا ہوا تھا۔ دفعتاً اس نے زور لگا کر سپاہیوں کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور بولا، میں مفرور یا بھگوڑا نہیں ہوں، خود گرفتاری دینے آیا ہوں، مجھے گرفتار کر لیں۔ اور یہ رہا آلۂ قتل، میں نے 2 قتل کیے ہیں۔ پھر اس نے کپڑے کے تھیلے سے نکال کر جو کچھ مجھے دیا وہ ایک لمبے پھل والی قصابوں والی چھری تھی۔ وہ پرانے اخبار میں لپٹی ہوئی تھی اور اس پر لگا ہوا خون جم چکا تھا۔ ہم نے اسے باقاعدہ گرفتار کرنے سے پہلے اس کی رام کہانی سن لی اور اسے حوالات میں بند کر دیا۔ یہ ایک عبرتناک کہانی ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ پہلے ہی ہمارے علم میں آ چکا تھا۔ ہم نے بعد میں مقتول کی بیوہ غزالہ سے بھی ایک انٹرویو لیا تھا۔ ان سب باتوں کو شامل کر کے جو کہانی بنتی ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جوان عامر تھا، جی ہاں، مقتول کا بیٹا۔ کہانی سن کر آپ سمجھ جائیں گے کہ باپ کے مرنے پر فوج زیادہ غمگین کیوں نہیں تھا، لیکن جب حقیقت اس پر آشکارا ہوئی تو کسی شادی کی تقریب میں شفیق نے غزالہ یعنی کہ عامر کی موجودہ ماں کو دیکھ لیا اور یہ لڑکی اس کے دل کو بھا گئی۔ 2-4 ملاقاتوں جن کا بندوبست مقتول کے دوست جمیل نے اپنے گھر میں کیا تھا، اس میں شفیق اور غزالہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ جدائی مشکل ہو گئی، لیکن رشتہ طے نہ ہو سکا۔ آخر ایک دن غزالہ شفیق کے پیچھے گھر سے نکل آئی اور انہوں نے عدالت میں جا کر لو میرج کر لی۔ جمیل اور رفیق نے ان کی بھرپور مدد کی۔ غزالہ کے والدین اور خاص طور پر اس کے بھائی نے اس بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا، انہیں قتل کی دھمکیاں دیں۔ دونوں نے عدالت میں جا کر یہ بتایا کہ انہیں جان کا خطرہ ہے اور وہ بھی خاص طور پر صفدر سے۔ بہرحال عدالت نے انہیں قانون کے مطابق تحفظ فراہم کر دیا تھا۔ یہ قانونی معاملات ہوتے ہیں، اس لیے میں اس پر زیادہ تفصیل سے نہیں لکھوں گا، آپ خود سمجھدار ہیں۔ صفدر کو والدین نے باہر بھیج دیا اور خود رو دھو کے بیٹھ گئے۔ صفدر 6 ماہ پہلے ہی باہر سے آیا تھا، وہ تقریباً 18 سال بعد آیا تھا۔ اس دوران خط و کتابت ہوتی رہی تھی۔ 6-7 بار وہ ملنے بھی آیا تھا، 1 ماہ کے لیے اور ابھی 2 ماہ کے لیے۔ باہر بھیجنے سے پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ ہر بار والدین نے اسے سمجھایا تھا کہ ہم غزالہ کو بھول گئے ہیں، تم بھی بھول جاؤ۔ اس دوران میں اس کے 3 بچے بھی پیدا ہو چکے تھے۔ وہ غزالہ والے واقعے کو بھول چکا تھا یا نہیں، اس کے متعلق کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ 8 ماہ پہلے جب اس کے والدین ایک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے نہیں آ سکا تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی۔ تقریباً 2 ماہ میں اس نے وہاں کی نوکری چھوڑ کر واپس پاکستان آنے کا بندوبست کیا تھا۔ یہاں آ کر وہ والدین کی قبر پر جا کر بہت رویا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا، غصہ بھی بڑھ گیا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا تھا اور بات اس حد تک بڑھی تھی کہ 2 ماہ سے اس کی بیوی اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دوران 2 باتیں ہوئی تھیں۔ ایک تو اس کے تعلقات، جس کو ہم ناجائز تعلقات کہتے ہیں، ایک عورت شمشاد سے ہو گئے تھے۔ وہ ایک قریبی قصبے میں رہتی تھی۔ وہ اکثر اس کے سامنے روتا رہتا تھا اور یہ کہتے کہتے غصے میں آ جاتا تھا کہ غزالہ نے اسے اور اپنے والدین کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ شمشاد اسے تسلیاں دیتی رہتی تھی اور کہتی تھی اسے دفع کرو، لیکن وہ کہتا تھا کہ اس کا دل کہتا ہے کہ دونوں کو قتل کر دے۔ شمشاد ایک بیوہ عورت تھی اور اسے صفدر سے بقول اس کے محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صفدر قاتل بن کر جیل میں چلا جائے۔ اس نے اسے کہا کہ کسی طرح غزالہ کے دل میں شفیق کے لیے نفرت کا بیج بو دو اور اپنے انتقام کی آگ اس طرح ٹھنڈی کر لو۔ یہ بات صفدر کو اچھی لگی۔ اس سے سانپ بھی مر سکتا تھا اور لاٹھی بھی محفوظ رہ سکتی تھی۔
شمشاد نے اپنی ایک تصویر اس عورت کے ذریعے غزالہ تک پہنچا دی اور کہا کہ وہ غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے۔ اس کا خامند جس کے لیے اس نے گھر بار چھوڑا تھا اس عورت کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے۔ غزالہ نے تصویر چھپا کر رکھ لی۔ یہ بات سب کو پتا تھی کہ شفیق ہوٹل میں جاتا ہے اور کئی راتیں اور دن وہاں گزارتا ہے۔ عقل کی اندھی عورت نے اس بات کا رنگ بھی اپنے شک کے اوپر چڑھا لیا اور خامند کو ایک دن اس طرح مشتبہ بٹھا لیا جس طرح ہم بٹھائے ہوئے ہیں۔ شفیق نے غزالہ کو دل و جان سے چاہا تھا اور وہ کسی اور طرف دیکھنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن یہ بات بھی ان کے درمیان کسی رنجش کا باعث نہیں بنی تھی۔ جب غزالہ نے اس پر شک کیا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے شک کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے تصویر نہیں دکھائی۔ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا تھا اور شاید پہلی بار اس بات کا اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ اور بھائی کی عزت اپنے پاؤں تلے رون دی تھی، اور جس شخص کی خاطر وہ گھر سے نکل آئی تھی وہ ایسا نکلا تھا۔ مختصراً یہ کہ جھگڑا اتنا بڑا کہ وہ سب احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی اور اسے کہا کہ یا اسے گھر میں رکھ لے یا قتل کر دے۔ وہ اب ایک پل اپنے خامد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ صفدر تو پہلے ہی اس بات کا منتظر تھا۔ اس نے پہلے تو اسے شرمندہ کیا اور پھر شفیق کو 2-4 گالیاں دے کر کہا کہ وہ یہاں رہے، میں شفیق کو دیکھ لوں گا۔ عامر جوان تھا، باشعور تھا۔ جب سارے حالات کا اسے علم ہوا تو اس نے منت سماجت کر کے تصویر اپنی ماں سے لے لی اور کہا کہ وہ یہیں رہے، میں خود سب کچھ دیکھ لوں گا۔ ہوٹل میں جا کر اس نے ویٹر سے بات کی تھی کہ اگر کوئی عورت ملنے آئے تو اسے مطلع کیا جائے۔ ہمیں ٹیلی فون نمبر کے متعلق تحقیقات کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ بہرحال ایک دن تصویر والی عورت اسے نظر آ گئی۔ اس نے اس کا تعاقب کیا اور اس کا گھر دیکھ کر واپس آ گیا۔ پھر اس نے قصابوں والی ایک چھری خریدی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک فلم میں اس نے دیکھا تھا کہ ہیرو نے چھری اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ 2 دن بعد وہ رات کے پچھلے پہر دیوار پھاند کر شمشاد کے گھر میں گھس گیا۔ ایک کمرے میں نیلی مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا، وہ اندر سے بند نہیں تھا۔ جب کسی کا وقت پورا ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ماموں اور وہ عورت نازیبا حالت میں ایک پلنگ پر سو رہے ہیں۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے ایک ایک ٹھوکر مار کر ان کو جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور شمشاد نے اپنی ستر پوشی کرنا چاہی، لیکن عامر نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ پھر اپنے ماموں کی شہرک پر چھری رکھ کر زہریلے لہجے میں بولا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے صرف سچ چاہیے، ورنہ۔ صفدر نے شمشاد کی طرف دیکھا۔ وہ پلنگ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی اور اشارہ کر رہی تھی کہ سب کچھ بتا دے۔ صفدر نے سب کچھ بتا دیا۔ عامر کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا اور پھر وہ ہوا جو پاگل پن کے ان لمحوں میں ہوتا ہے۔ اس نے چھری کے متعدد وار کر کے دونوں کی آنتیں باہر نکال دیں۔ گھر میں اسے اخبار اور کپڑے کا ایک تھیلا مل گیا تھا۔ اس نے ایک چادر لپیٹی اور گھر سے باہر نکل کر سیدھے تھانے آ گیا۔ پیدل آتے ہوئے اسے 5 سے 7 گھنٹے لگ گئے، کیونکہ گاؤں سے تھانے کا فاصلہ اتنا ہی تھا۔ دوسرے اس کی رفتار بہت کم تھی اور وہ پاگل پن کے ان لمحوں سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے بعد میں ASI کی سربراہی میں 3-4 اہلکار بھیج کر لاشیں باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں برآمد کروا لی تھیں۔ یہ سب تو ہو گیا، لیکن شفیق کا قتل ہنوز معمہ بنا ہوا تھا۔ اس سارے معاملے کے مراحل نمٹاتے 4 دن لگ گئے۔ ہم نے عامر کو چالان تیار کر کے عدالت کے سپرد کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا شفیق کا قاتل گرفتار نہیں ہو سکے گا اور یہ ایک اندھا قتل ہی رہے گا، لیکن اس باری تعالیٰ نے میرے اوپر خاص مہربانی کی اور اچانک غیر متوقع طور پر ہم قاتل تک پہنچ گئے۔ جس بندے نے ہوٹل میں اپنا پتہ غلط لکھوایا تھا اس کا خاکہ ہم نے بنوا لیا تھا۔ جمیل اور رفیق کو میں نے وہ خاکہ دکھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں کچھ دن کے لیے خاکہ دے دیا جائے۔ ان کو کچھ یاد تو آ رہا ہے، لیکن کوئی واضح صورتحال
فی الحال سامنے نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے رزق پر ان کی خواہش پوری کر دی تھی اور اب وہ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی معمہ حل کر لیا ہو۔ تھانے دار صاحب، خدا آپ کا بھلا کرے۔ بیتے دنوں نے اس آدمی کے حلیے میں کافی تبدیلی کر دی ہے، لیکن اس کی آنکھیں میں ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں۔ شفیق نے مجھے اس کے متعلق آج سے 5 سال پہلے بتایا تھا۔ یہ عظمت علی ہے، ایک گنڈا جو فلاں جگہ میں رہتا تھا۔ میں دانستہ جگہ کا نام نہیں لکھ رہا۔ شفیق نے مجھے بتایا تھا کہ ایک غریب عورت کی عزت لوٹتے ہوئے اس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ عظمت نے ڈرا دھمکا کر اس کی عزت لوٹی تھی۔ شفیق نے نہ صرف اس عورت کو تھانے کا راستہ دکھایا تھا بلکہ اس کے ساتھ جا کر گواہی بھی دی تھی۔ عظمت پکڑا گیا تھا کیونکہ پہلے وہ فرار ہو گیا تھا۔ عدالت میں بھی عظمت کے خلاف گواہی شفیق نے دی تھی اور اسے سزا ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں کہا، کیا انہوں نے پہلے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی تھی؟ وہ اس کوتاہی یا بھول پر شرمندہ تھے۔ بہرحال ہم نے 1 ہفتے کی تگ و دو کے بعد بالآخر عظمت کو گرفتار کر لیا۔ جب ہم نے اسے دن میں تارے دکھائے تو اس نے ایک بار جرم کرتے ہوئے کہا کہ اس نے شفیق کو کہا تھا کہ گواہی نہ دے، لیکن وہ باز نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے مزہ چکھا دیا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ اسے بالکل پتہ نہیں تھا کہ شفیق کہاں رہتا ہے۔ وہ پہاڑ پر واقع ہوٹل میں جاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے شفیق کو وہاں دیکھ لیا۔ سائلنسر لگا ریوالور ہمیشہ اس کے پاس رہتا تھا۔ اس نے وہاں کمرہ کرائے پر لیا اور موقع ملتے ہی شفیق کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسے کہتے ہیں کہ چوری اور سینہ سوری، اور ایسے شخص کی عقل اور فطرت پر ماتم کرنے کے سوا کیا کیا جا سکتا تھا؟ اور ایسے شخص کو کینہ پروری کہا جا سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟